बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में आराम फरमा रहे थे। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियाँ खुली हुई थीं। इसी असना में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आने की इजाज़त तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत में ही रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की और चले गए। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आने की इजाज़त तलब की। उन्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत में ही रहे। उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की और वो भी चले गए। फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आने की इजाज़त तलब की तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए और अपने कपड़े दुरुस्त करने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो आपने परवाह नहीं की। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आए और आपने तब भी परवाह नहीं की। लेकिन जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़े दुरुस्त कर लिए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं ऐसे शख्स से हया ना करूं जिससे फ़रिश्ते भी हया करते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हया के पैकर थे और अल्लाह ताला ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेशुमार औसाफ से नवाजा था। आज की इस वीडियो में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान पर रोशनी डालेंगे और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के दरख्शा पहलू पर गुफ्तगू करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक ज़रूर देखना है। प्यारे दोस्तों, जिस बाबरकत हस्ती का तस्करा हम ज़मीन रूह पर कर रहे हैं वो ऐसी मुक़द्दस हस्ती है कि उनका तस्करा मलाए आला में भी हो रहा है। आसमानी मखलूक भी आपको ज़ुल नूरैन के मुबारक लक़ब से याद करती है। जैसा कि कंजुल ईमान में रिवायत में है, आपने फरमाया कि हमने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शानों और अज़मत के मुतालिक दरियाफ़्त किया। आपने फरमाया कि ये वो हस्ती हैं जिन्हें मलाए आला में ज़ुल नूरैन के मुबारक लक़ब से याद किया जाता है। याद रहे, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कमाल दर्जात की सिफत रखते थे, जिसकी एक झलक हम वीडियो के आगाज़ में ही आपको बता चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपसे हया फरमाते थे और फरमाते थे कि जिस हस्ती से फ़रिश्ते हया करते हैं मैं क्यों उससे हया ना करूं। आपकी सिफत हया की पेशे नज़र थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके हक़ में खुसूसी दुआएं फरमाई थीं। जैसा कि कंजुल ईमान में हदीस पाक में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अल्लाह से मारूज़ा किया है कि क़यामत के दिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिसाब के लिए खड़ा ना करें तो अल्लाह ताला ने उनके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमा ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मकबूल दुआ का बारगाह इलाही में इस कदर लिहाज है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में बारगाह खुदावंदी ने खुसूसी ऐलान होगा कि आप बड़ी इज़्ज़त और शान के साथ जन्नत में दाखिल हों। अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए मुतमईन जान, अपने परवरदिगार की जान, लौट आओ उस हाल में कि तुम अपने रब से राज़ी हो और तुम्हारा रब भी तुमसे राज़ी हो और मेरे बंदों में शामिल हो जाओ और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। इस आयत करीमा की तफसीर में अल्लामा इब्न कसीर ने भी रिवायत नकल की है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में नाजिल हुई है कि ये आयत हज़रत उस्मान गनी की शान में नाजिल हुई है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिंबर पर तशरीफ़ फरमा कर ये इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत के बेहतरीन शख्स के बारे में ना बतलाऊं।
لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا تمہیں میں نہ بتاؤں کہ آپ کے بعد کس کا درجہ ہوگا؟ انہوں نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں تیسری ہستی کا نہ بتاؤں کہ وہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ضرور بیان فرمائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عزیز دوستو، آپ سابقین اور اولین اور سابقین مہاجرین سے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور ان کی ترغیب پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش نصیبوں میں آپ کا چوتھا نمبر ہے۔ جیسا کہ اسد الغابہ میں روایت ہے کہ ابتدائی اسلام میں آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ ایک روایت میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارث اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ عزیز دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ نے 2 ہجرتیں فرمائیں، ایک ملک حبشہ کی جانب اور دوسری مدینہ منورہ کی جانب۔ حضرت انس بن مالک سے بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً لوط علیہ السلام کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی زوجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کی۔ دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امتیازی شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کا عقد یک بعد دیگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیوں سے ہوا، اس لیے آپ کو ذوالنورین یعنی کہ 2 نور والا بھی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا، قسم خدا کی اگر میری 100 لڑکیاں بھی ہوتیں، یک بعد دیگر سب کا انتقال ہو جاتا تو میں ایک کے بعد ایک تمہارے نکاح میں دیتا جاتا یہاں تک کہ 100 مکمل ہو جاتیں۔ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتا ہے کہ میں ام کلثوم کو تمہارے نکاح میں دے دوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ خلفاء میں آپ کے لقب مبارک کو ذوالنورین سے نقل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے عقد میں تھیں، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں ہوں۔ یہ عظیم سعادت آپ کے حصے میں آئی۔ عزیز دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے شمار احادیث کریمہ وارد ہیں، جن میں سے چند آپ کے لیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ آپ کی عظمت، فضیلت اور شان، سخاوت سے متعلق چند احادیث شریف منقول ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کئی روز مدینہ منورہ میں باہر سے غلہ نہیں آیا، یہاں تک کہ لوگوں کو بھوک لاحق ہوئی تو میں بقیع غرقد کی جانب نکلا تو دیکھا کہ 15 اونٹ غلے سے لدے ہوئے ہیں، تو میں نے انہیں خریدا اور 3 اونٹ روک کے رکھا اور ان میں سے 12 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں برکت کی دعا فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نہایت خوشی سے دونوں ہاتھ اس قدر اونچے فرمائے کہ آپ کے مبارک بغلوں سے نور ظاہر ہونے لگا۔ آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو دعا فرمائی، میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر دعا کرتے ہوئے نہیں سنا۔ آپ دعا فرماتے، اے اللہ عثمان کو یہ عطا فرما، اے اللہ عثمان کو ان چیزوں سے مالا مال فرما دے۔ حضرت کثیر بن مروہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کیا خوب شان والے ہیں، انہیں چوتھے آسمان پر ذوالنورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یک بعد دیگر اپنی 2 شہزادیاں ان کے نکاح میں دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد سے متصل گھر خرید کر مسجد نبوی میں شامل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھر خرید کر مسجد میں شریک کر دیے۔ پھر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فلاں قبیلے کی مروت یعنی کھجوروں اور غلے کو سکھانے کی جگہ خرید کر مسلمانوں پر صدقہ کر دے گا اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خرید کر مسلمانوں کو صدقہ کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سفر لشکر کو سامان مہیا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لشکر مکمل سامان فراہم کر دیا، یہاں تک کہ اس میں سے ایک عقال بھی کم نہ تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جب مہاجرین مدینہ منورہ آئے تو پانی کو ناموافق پایا، اور قبیلہ بنو غفار کا ایک شخص کے پاس ایک کنواں تھا جسے رومان کہا جاتا تھا۔ وہ شخص اس کنویں سے ایک مشک پانی ایک مد کے بدلے میں فروخت کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تم اس کنویں کو مجھے جنت کے ایک چشمے کے عوض بیچ دو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری اور میرے گھر والوں کے لیے اس کے سوا کمائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، لہٰذا میں اسے بیچنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ جب یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو آپ نے اسے 35,000 درہم کے عوض خرید لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے یہ مقرر کر دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے لیے مقرر کر دیں جس طرح آپ نے اس شخص سے جنت کے چشمہ مقرر کیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے عرض کیا، یقیناً میں نے اس کو خریدا ہے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخاوت اور فیاضی کے عظیم صفت سے نوازا تھا، اور آپ میں جو تھی اس کا کوئی نیم البدل موجود نہیں تھا۔ جب بھی آرائے کلمہ حق کے لیے مال کی ضرورت پیش آتی تو آپ اپنا بہترین مال خرچ کر دیتے۔ غزوہ تبوک میں 200 اونٹ سامان کے ساتھ آپ نے مہیا کیے۔ متفرق مجلسوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 950، بعض روایتوں میں 970 اونٹنیاں، 30 گھوڑے اور 700 اوق سونا اور 10,000 دینار نقد پیش کیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب 10,000 دینار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو پیش کیے گئے تو آپ ان دینار کو نہایت خوشی سے نیچے اوپر کرتے ہوئے یہ فرماتے، اے عثمان، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہر قسم کے گناہ خواہ چھپے ہوئے ہوں یا ظاہر ہوں آئندہ قیامت تک کے لیے معاف فرما دیے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چاہیں کریں، کچھ پرواہ نہیں کریں، کوئی امر ان کو ضر نہیں دے، کوئی امر ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عزیز دوستو، یہ تھی فیاضی اور سخاوت حضرت عثمان غنی کی، اور یہ تو چند روایات پیش کی گئی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی اور بہت سے صفات اور واقعات ہیں جو وقت کی کمی کے باعث پیش نہیں کیے گئے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کے ایمان کو امت کے لیے ہدایت کا معیار قرار دیا ہے۔ جب بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان کے خلاف کوئی بھی بات کہی جائے تو ایمانی تقاضا یہی ہے کہ ان کا دفاع کر کے اپنی محبت اور اپنے ایمان کے ہونے کا ثبوت دیا جائے۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے حضرت عثمان بن عفان کی شان کی۔ حضرت عثمان بن موحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مصری شخص حج بیت اللہ کے ارادے سے آیا۔ اس مصری شخص نے چند بیٹھے ہوئے افراد کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ کس قبیلے کے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اکابر قریش ہیں۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ ان کے سردار کون ہیں؟ لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ انہوں نے کہا، اے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بیان کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے دن موجود نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے سوال کیا، کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے؟ اس میں شرکت نہیں کی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت رضوان کے موقع پر بھی شرکت نہیں کی تھی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کہ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آؤ میں تمہیں حقیقت بیان کرتا ہوں۔
اب رہا آپ کے غزوہ احد کے دن موجود نہ ہونا، تو اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں درگزر فرما دیا اور ان کی مغفرت فرمائی۔ اب رہا آپ کا غزوہ بدر میں موجود نہ رہنا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے عقد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی تھیں اور وہ بیمار تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم فرمایا کہ بے شک تمہیں وہی ثواب اور حصہ ملے گا جو بدر میں شریک ہونے والے آدمی کو ہوگا، اس لیے وہ اس میں شریک نہیں ہوئے۔ اور رہا سوال آپ کا بیت رضوان میں موجود نہ ہونے کا، تو اگر کوئی وادی مکہ میں موجود ہی نہ ہو تو وہ بیت رضوان میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اب رہا بیت رضوان کے وقت موجود نہ رہنا، تو اگر کوئی وادی مکہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عزت اور غلبے والا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو اسلام کا سفیر بنا کر روانہ فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تھا، اور بیت رضوان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ مکرمہ روانہ ہونے کے بعد ہوئی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داہنے دست مبارک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، اور اسے اپنے بائیں دست مبارک پر رکھ کر فرمایا کہ یہ بیت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے بھی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کرنے والے شخص سے فرمایا، اب ان حقائق کو اپنے ساتھ بحفاظت لے جاؤ۔ یاد رہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفیر مکہ مکرمہ روانہ کیا، تو اہل مکہ نے آپ سے کہا کہ آپ طواف کر لیں اور عمرہ ادا کر لیں۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہرگز کعبہ کا طواف نہیں کروں گا۔ تب انہوں نے آپ کو روک لیا، اور مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانثاری کی وجہ سے بیعت لی، پھر انہوں نے داہنے دست مبارک کو بائیں دست مبارک پر رکھ کر فرمایا، اے اللہ، یہ ہاتھ عثمان کی جانب سے بھی ہے اور یہ ان کی طرف سے بھی بیعت ہے، کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کے فرما برداروں میں سے ہے۔ دوستو، آپ نے حضرت عثمان غنی کی شان اور مناقب ملاحظہ فرمائے۔ یہ تھی شان ہمارے صحابہ کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم مسلمانوں کے لیے صحابہ ہی ہمارے آئیڈیل کا درجہ رکھتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔